होप आप सब जितने जुड़े हैं, आपके खानदान इस वक्त जो है वो खुदावंद में सलामत होंगे। सारी बातों को एक तरफ रख कर खुदावंद का कलाम जो है उस पर ध्यान करते हैं, उसको सुनने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में हमारे लिए आज का जो मन है वो क्या है। आज की जो सब्जेक्ट है, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे ईमानदारों के साथ, बहुत सारे नौ मुरीद जो लोग हैं उनके लिए भी, और बहुत सारे लोग जो चर्च गोइंग हैं, हमेशा एक सवालिया निशान बना रहता है, झाड़ी के साथ क्या हुआ था, जूता उतारने का मतलब क्या था। तो मैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और बड़ी भारी भारी आवाज निकाल कर आपसे बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा मुकाशफा जो है उसको बयान कर सकूंगा। आने वाले जमानों में, आने वाले वक्तों में खुदा इसी कलाम में से अपने खादमों के वसीला से बहुत सारी और नई बातें भी दुनिया तक जो है वो लेकर आएगा। कलाम मुकद्दस का ये जो हवाला है, इसे हम तीसरे बाब, खुरूज की किताब तीसरे बाब से हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें दूसरे बाब से भी आएंगी, तीसरे बाब से, और शायद हम चौथे बाब की एक आध बात को भी हम छू सकेंगे, क्योंकि ये सारी बातें जो होंगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, और इनका वजूद इकट्ठा बयान किया जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो सकता है। कलाम मुकद्दस में से खुरूज की किताब एक्सोडस, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मिदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ, बैक साइड ऑफ द डेजर्ट, परली तरफ खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया। परली तरफ खुदा के पहाड़, ये वो अल्फाज हैं जिन पर आज हम थोड़ी सी बात भी करेंगे। हुरब के नजदीक ले आया, और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं। इस बड़े मंजर का मतलब है इस हैबतनाक, इस ऑसम, इस अजीब मंजर की तरफ निगाह करता हूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती, ये राख क्यों नहीं बन जाती, ये भस्म क्यों नहीं हो जाती, ये जलकर गिर क्यों नहीं रही है, इसकी डालियां, इसके पत्ते अगर इसमें हैं तो ये भस्म क्यों नहीं हो रहे हैं। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, पहले फरिश्ता का जिक्र है, अब खुदावंद का जिक्र है। फरिश्ता से मुराद भी खुदावंद ही है, लेकिन मूसा को लगा कि खुदा का फरिश्ता है। जब उसने आवाज सुनी तो फिर मूसा जो हैं वो कंफर्म करते हैं कि ये फरिश्ता नहीं है। राइटिंग पर गौर कीजिए, लिख कौन रहा है, विटनेस कौन कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर जब उसने हकीकत का सामना किया फिर उसके साथ क्या हुआ है। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। क्या कहा? ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। खुदा का हजरत मूसा को मुखातिब करना, ए मूसा, ए मूसा। आप जानते हैं नए अहदनामे में भी किसी का 2 दफा नाम लेकर खुदावन ने मुखातिब किया था। आप इतने सारे हैं, किसी एक को जरूर याद होगा किसका 2 दफा नाम लेकर खुदावन ने मुखातिब किया था। मार्था, मार्था, 2 दफा। ये कोई और नहीं है, इसके अंदाजे गुफ्तगू से लगता है कि ये वो है जो इब्तदा से अंजाम की खबर दे रहा है। ये वो है जो लोगों को नजर आता था और लोगों को मौत नहीं आती थी। ए मूसा, ए मूसा, मार्था, मार्था, तू तो बहुत सारी बातों की फिक्र में है। आज हम उसी खुदावंद को जिसने मार्था से बातें की हैं, आज मूसा से बातें करते हुए हम देख रहे हैं। आइए यहां से आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले चलते हैं हम अपने उसी तहरीर की तरफ जहां से हमने आगाज किया था कि मूसा जो है अपने सुसर यानी खुसर यत्रू की भेड़ बकरियां जो है वो मदियान के बियाबान में चराने के लिए जो है वो सहरा के परली तरफ जो है वो ले गया है। याद रखिए, खुरूज की किताब के ये जो 2-3 बाब हैं,
اس میں حضرت موسیٰ کی 80 سال کی 80 years of his life کہ جو ہے وہ پوری کی پوری داستان ملتی ہے. 2 صفحے کسی کے 80 سالہ زندگی پر لکھنا، بہت سارے راز چھوڑے جاتے ہیں، بہت ساری ان کہی باتیں جو ہیں اس کے پیچھے موجود ہیں، جو چھوٹی چھوٹی گفتگو میں لفظوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اس کی زندگی، کہ اس کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا تھا اور اس کے بعد آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. یہ جب یہ چیپٹر لکھے گئے، جب یہ واقعات لکھے گئے تو یہ تقریباً 1491 BC کا عرصہ تھا جو مصر کی سرزمین پر موجود ان جو ہے وہ ایویڈنس کو جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. یہ سارا علاقہ جو ہے وہ مصری اختیار میں تھا اور یہاں پر مصر کا اختیار چلتا تھا. آج موسیٰ جب یہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ یہ شخص پاسبل کنگ تھا، آنے والے وقت کا بادشاہ مصر کا بننے والا تھا. لیکن یہاں دیکھیے یہ ایک ایسے چرواہے کی مانند بن گیا ہے جس کا اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، جس کی نہ کو اپنی بھیڑ بکری بھی نہیں ہے، جس کا اپنا وجود اس سرزمین پر پردیسی کی مانند ہے. کیونکہ اس کا جب پہلا بیٹا پیدا ہوا، جرشوم اس کا نام رکھا گیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بیگانہ زمین پر، میں اجنبی ہوں. یہ اس نے اس کا نام رکھا. اس نے اپنی زندگی کے واقعات کو، تجربات کو لیتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا کہ میں بیگانہ سرزمین پر، میں پردیسی ہوں. اور یہ بات اسی وقت کے لیے ہی نہیں ہے، یہ بات آئندہ زمانوں میں بھی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. جب اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام الیعزر رکھا. الیعزر کا مطلب ہے خدا میرا مددگار ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ شخص اپنی گزری زندگی پر نگاہ کر کے ہی نہیں، بلکہ اس وقت خدا کا روح اس کے ساتھ ہے، اور اس کے منہ سے جو لفظ نکلا ہے الیعزر، اس کا مطلب یہ ہے خدا میرا مددگار ہے. اور جب آپ خروج کی کتاب کے جو 4 باب ہے غالباً یا 18واں باب ہے، اس میں موسیٰ نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ خداوند میرے خدا نے فرعون کے ہاتھ سے اور اس کی تلوار سے مجھے چھڑایا اور بچایا. میرے باپ ابراہیم کا خدا میرا مددگار ہوا اور اس نے فرعون کے ہاتھ اور تلوار سے مجھے چھڑایا ہے. ایسے لگتا ہے اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھتے وقت خدا نے اس کی زبان کا استعمال کیا ہے، اس کی سمجھ کو کھولا ہے تاکہ یہ اپنی اولاد کا وہ نام رکھے جو گزرے زمانوں میں اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، اور آنے والے زمانوں میں بھی بہت ساری نسلوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ خداوند کیا کرنے والا ہے. الیعزر کا مطلب جو ہے وہ یہ بنتا ہے. لکھا ہے کہ وہ صحرا کی دوسری طرف بھیڑوں کو لے کر گیا ہے. یہ ایک دستور تھا، رواج تھا چرواہوں کی زندگی میں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا کہ وہ گھر سے یا اپنے فادر ان لا کے گھر سے کافی دور گیا ہے. یہ چرواہوں کے لیے عام سی بات تھی کہ دنوں کے اعتبار سے، ہفتوں کے اعتبار سے، اور کبھی مہینہ جو ہے اپنے گھر واپس نہیں لوٹتے تھے. کیونکہ اس ڈیزرٹ میں وہ گھومتے رہتے، اپنی بھیڑوں کے لیے چراگاہیں ڈھونڈتے، پانی کی تلاش کرتے رہتے، اور پھر جب ملتا تو وہاں پر اپنی بھیڑوں کے ساتھ وقت گزارتے، ان کو چارہ دیتے، ان کی پرورش کرتے. کاش آج بھی کلیسیاؤں میں چرواہے، خادم، لیڈرز صحرا کی پرلی طرف، بیک سائڈ آف دا ڈیزرٹ، حالات میں سے گزر کر ہری چراگاہوں تک پہنچ سکیں، خدا کے ساتھ وقت گزار سکیں، تاکہ خدا کی حضوری سے اس کا کلام اس چراگاہ کی مانند جو ہری ہے، جو کسی کی صحت بہتر کر سکتی ہے، جو کسی کا روحانی قد بڑھا سکتی ہے، ایسی چراگاہوں کا، ایسی گھاس کی تلاش کرے تاکہ بھیڑیں جو ہیں وہ فربا ہو سکے، ان کی زندگی خوشحال ہو سکے. کمی آج اس بات کی ہے کہ بہت ساری کلیسیائیں آج ترقی کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ خادم، لیڈرز، لوگ اپنی بھیڑوں کو صحرا کی پرلی طرف مسائل میں سے، پرابلمز میں سے، ٹرائلز میں سے، ٹیمپٹیشنز میں سے نکل کر ان کی دیکھ ریکھ کرنا نہیں چاہتے. ان کے پاس وقت نہیں ہے. وہ اپنے وسائل، اپنے اور اپنے گھرانے کے وسائل کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتے ہیں.
نہیں جانتے کہ ان کی بھیڑوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ چاہے آسمان اور زمین ایک کیا جائے مگر ان کے لیے خوراک مہیا ہونی چاہیے۔ یہ شخص جو ممکن تھا کہ آنے والا مصر کا بادشاہ ہوتا، آج ایک چرواہے کے طور پر بیگانہ سرزمین پر غیروں کی بھیڑ بکریوں کے پیچھے چھڑی لے کر گھوم رہا ہے۔ کلام مقدس میں جو ہم نے پڑھا وہاں پر لکھا ہے، ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ ہورب کے نزدیک لے آیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے موسیٰ سے مصر کی روشنیوں اور وہاں کی رنگینی میں خدا نے جو ہے وہ موسیٰ سے کلام نہیں کیا ہے۔ He led him to the wilderness. اس نے بیابان میں اس کی رہنمائی کی، اسے لے کر آ گیا، لوگوں سے، ہر چیز سے دور، اس کے اپنوں سے دور، اور اس سے پھر اب وہ بات کرنا شروع ہوا ہے۔ اس وقت وہاں پر پہلے 40 برس جو اس نے مصر میں گزارے ہیں، خدا کو اتنے ہی برس جو ہے وہ موسیٰ کو لگ گئے ٹرینڈ کرتے کرتے کہ اس جگہ تک پہنچے کہ وہ خدا کی آواز کو سن سکے۔ موسیٰ جو ہیں وہ آج خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے پہاڑ ہورب کے نزدیک، خدا کا پہاڑ کو ایک نہیں ہے، خدا کے بہت سارے پہاڑ ہیں۔ اکثر ہم جب کلام مقدس میں خدا کے پہاڑ کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہم سم ٹائم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اگر ایک خدا کا پہاڑ ہے تو دوسرا کون سا ہے؟ کم از کم 8 کے نزدیک ایسے پہاڑ ہیں جن کو خدا کے پہاڑ کہا گیا ہے۔ ان میں سے ہورب اور کوہ سینا، ماؤنٹ ہورب اور کوہ سینا جو ہے، یہ دونوں ایک ہی پہاڑ کو ظاہر کرتے ہیں۔ موریا کا پہاڑ، سیون کا پہاڑ، زیتون کا پہاڑ، کلوری کا پہاڑ، ہرمون کا پہاڑ اور جلبوا کا پہاڑ، یہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں یہ خداوند کے ہیں۔ یہ خداوند کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر خداوند لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ کہیں ان کا مسیح کا چہرہ بدل گیا، کلوری کے پہاڑ پر ان کو مصلوب کیا گیا، زیتون کے جو ہے وہ پہاڑ پر ٹیمپل ماؤنٹ ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اور پہاڑ بھی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے۔ ایک ہے آسمانی سیون، جس کا حوالہ جو ہے عبرانیوں 12ویں باب میں ملے گا، اور پھر مکاشفہ کی کتاب کے 14ویں باب میں بھی اور 21ویں باب میں بھی آپ کو ملے گا۔ یہ نیا جو ہے وہ نئی دنیا اور نئے یروشلم کی جب باتیں ہو رہی ہیں تو یہ تب کی بات ہے کہ آسمانی سیون کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک 8واں پہاڑ بھی ہے جو آدم سے پہلے کا ہے، وہ ہماری تاریخ میں موجود نہیں ہے، ہیومن ہسٹری میں، ہیومن جو ہے وہ ڈیز میں وہ موجود نہیں ہے۔ وہ پری ایڈمک جو ہے وہ ماؤنٹ کہلاتا ہے، خداوند کا وہ پہاڑ جہاں پر سے لکھا ہے کہ ابلیس کو گرایا گیا تھا۔ اور یہ حوالہ جو ہے وہ حزقیل نبی کی کتاب کے 28ویں باب کی 16ویں آیت میں آپ اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند کے پہاڑ ہورب کے نزدیک جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ خدا کلام تب کرتا ہے جب کوئی شخص تیار ہوتا ہے اور پھر خدا کے بھی نزدیک ترین ہوتا ہے کہ خداوند اس سے بولے اور اس سے بات کرے۔ اب اگلا حوالہ جو ہے، اگلی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا، اس نے نگاہ کی اور دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ جھاڑی کیوں جل نہیں جاتی۔ جب تک وہ اس جھاڑی پر نگاہ کر رہا ہے، امیوز ہو رہا ہے، انٹرٹین ہو رہا ہے، اس کو جو ہے موضوع خیز بات لگ رہی ہے، عجیب لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی متجسس ہے کہ وہ اس کو دیکھے، اس پر نگاہ کرے اور اس کو جان سکے کہ یہ ہے کیا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے پکارا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، اس سے پہلے کہ یہ اور قریب آئے اور میرا غضب اس پر بھڑکے اور یہ ہلاک ہو، میں اس سے روکتا ہوں۔ اے موسیٰ، اے موسیٰ، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ اپنے پاؤں سے کیا کر؟ جوتا اتار، جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ اب جھاڑی کے سبب سے یا اس پہاڑ کے سبب سے یا ان پہاڑوں کی وجہ سے، ان پہاڑوں میں کوئی ایسا تقدس نہیں ہے۔
उस मट्टी या पत्थरों में ऐसी कोई पाकीज़गी नहीं है। पाकीज़गी खुदा की मौजूदगी के सबब से है। खुदा मौजूद है वहां पर, खुदा उससे मुलाकात के लिए उतरा है और खुदावन ने उसे पुकार कर कहा है कि अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये पाक है। आई एम द लॉर्ड हियर टू टॉक टू यू। ऑनर माई प्रेजेंस, ऑनर माई वॉइस। मैं खुदावंद यहां मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी के सबब से अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि ये जगह अब पाक है। पाकीज़गी खुदावंद की प्रेजेंस के सबब से है, किसी पहाड़ के ऊंचे या छोटे या बड़े होने की वजह नहीं है। जहां पर खुदावंद की प्रेजेंस होती है, हुजूरी ठहरती है, वही जगह पाक ठहराती है। वो मट्टी खा मैदान हो, वो मट्टी खा सहरा हो, वो मट्टी खा पहाड़ पर हो, पत्थरों की संगलाख, पत्थरों और चट्टानों की मानद हो, जहां खुदावंद मौजूद होता है वही जगह पाक होती है। और खुदावंद ने कहा कि जूता उतार, क्योंकि ये जगह पाक है। एक और शख्स को भी खुदावंद ने कहा था, मैं क्यों कह रहा हूं कि खुदावंद की फेलोशिप की वजह से उसे जूता उतारना पड़ा, ताकि खुदावंद उसके साथ बात कर सके। आइए यशवा की किताब उसका 5वां बाब पढ़कर जो है वो खुदावंद से बरकत पाते हैं कि वहां पर खुदावंद ने जो है वो यशवा से क्या कहा था। 5वें बाब की आखिरी 3 आयत हैं, 13वीं 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, और जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखता है कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा कि तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ। उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तब यहोशुआ ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, कहा कि मेरे मालिक अपने खादम से क्या इरशाद है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यहोशुआ से कहा कि तू अपने पांव से अपनी जूती उतार ले, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यहोशुआ ने ऐसा ही किया। उसने खुदावंद की मौजूदगी को ऑनर किया और इस सबब से उनके दरमियान एक सुलह का बंधन कायम हुआ, क्योंकि उसने ताबेदारी की। अगर हम कलाम मुकद्दस में जूते का जिक्र पढ़ते हैं कि सुलह की खुशखबरी के जूतों का जब जिक्र आता है तो उसका मतलब क्या है। ऐसे भी तो जूते होंगे सिंबॉलिकली, इस्तिलाहन जिनका इस्तेमाल किया गया है कि जिनके सबब या जिनकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि ये शख्स जो है सुलह का ख्वाह नहीं है, सुलह के काबिल नहीं है, इसके पांव बदी की तरफ चलते रहे हैं। अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है ये खुदावंद के सबब से पाक है, पर तेरे पांव नापाक हैं। मूसा जो है पूरी बनी इस्राएल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे जो है वो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और खुदावंद ने इस्राएल को, बनी इस्राएल को इसलिए याद नहीं किया था कि वो रास्तकार थे, उनके काम बड़े अच्छे थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम के साथ किए हुए वादे की वजह से बनी इस्राएल को याद किया था, वरना उसमें से आधी से ज्यादा तादाद तो बुत परस्ती कर चुकी थी और बुतों की तरफ रागब हो चुकी थी। और बजाते खुद जो है वो आज मूसा जो इस तरह से खुदावंद से बात कर रहे हैं, 40 वर्ष तक जो है ये भी तो उसी बुत खाना के जो है वो बैक एंड फोर्थ चक्कर काटते रहे हैं। खुदावंद ने 40 वर्ष लिए कि मूसा के अंदर से मिस्र का तकब्बुर, मिस्र की सारी बदी और उस सारी बुत परस्ती के असर को अंदर से कूट कूट कर निचोड़ कर निकाल दे। खुदावंद ने उसे हम्बल होने दिया, उससे आजिज किया, उसे इनकसार होने दिया, ताकि वो खुदावंद की कुदरत को सीख सके। इजिप्शियन प्रिंस के तौर पर नहीं, एक चरवाहे के तौर पर वो शख्स जो डाउन टू अर्थ है, जो खाली हाथ है, जिसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है, खुदावंद उसको आज फिर से मुखातिब होकर जो है वो कलाम करता है और उसे अपनी कौम को छुड़ाने के लिए जो है वो चुनता है। अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि तेरी और मेरी बनी इस्राएल की मेरे दरमियान कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। ऑनर माई प्रेजेंस, मेरे लफ्जों का जो है वो आदर कर, इज्जत कर, अपने पांव से जूता उतार,
کیونکہ جس سے تو بات کر رہا ہے وہ خداوند قادر مطلق، میں جو ہوں سو ہوں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جھاڑی ہے اس کا تعلق جو ہے ایسا کیا ہے کہ ہم اس کی طرف راغب ہوں۔ وہ جھاڑی میں آگ لگی ہے پر وہ جلتی نہیں ہے۔ موسیٰ جو دیکھ رہے ہیں نہ صرف اس منظر کو دیکھ رہے ہیں بلکہ آنے والے زمانوں میں کیا ہونے والا ہے، خدا کی قدرت موسیٰ پر ظاہر کر رہی ہے۔ پہلی بات، جب خدا نے موسیٰ کو مخاطب کیا تو جب آواز سنی تو پھر اس نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا اور بڑا خوف زدہ ہو گیا۔ جب تک وہ ایک سائلنٹ منظر دیکھ رہا تھا تو اسے گھوم گھوم کے دیکھنے کی کوشش کر رہا، لیکن جب آواز سنی تو ڈر گیا، اپنا چہرہ چھپایا۔ خداوند نے کہا میں تیرے باپ ابراہیم، تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اور یہ آواز سنتے ہی وہ خوف زدہ ہوا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ آواز سنتے ہی جس نے یہ دیکھا اور جس نے اس کو سنا وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا اور بڑا خوف زدہ ہو گیا۔ جھاڑی میں آگ لگی ہے پر جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ پہلی بات، موسیٰ تو نے میری آواز بھی سنی اور تو نے میری قدرت کا اظہار بھی دیکھا، اس کے باوجود بھی تو فنا نہیں ہوگا، مرے گا نہیں، تجھے موت نہیں آئے گی۔ میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا، بیابان میں آگ کے ستون کی مانند اور خیمہ میں ابر کے ستون کی مانند جو ہے وہ عہد کے صندوق پر ظاہر ہوں گا۔ میں روبرو تم لوگوں سے باتیں کروں گا تو بھی تم لوگوں کی وہ موت نہیں آئے گی۔ اور تیسری بات، خدا کا بیٹا جسم کی حالت میں مجسم ہو کر زمین پر رہے گا، قادر مطلق کو ریپرزینٹ کرے گا، جسم میں خدا ہوگا پر میں اس کے سڑنے کی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ تین باتیں غور سے سنیے۔ موسیٰ تو نے مجھے دیکھا اور سنا، تو مرے گا نہیں۔ بنی اسرائیل کے درمیان میں رہوں گا اور وہ مجھے دیکھیں گے بھی، مجھے سنیں گے بھی، میں ان کے درمیان رہوں گا، میں ان سے کلام کروں گا، اس کے باوجود پوری قوم جو ہے وہ سلامت رہے گی۔ اور تیسری بات، میں قادر مطلق خدا مجسم کلمے کی صورت میں تمہارے درمیان رہوں گا، تو مجھے ہاتھ لگا سکو گے، چھو سکو گے اور پرسیکیوٹ کر سکو گے، پر اس کے باوجود بھی خداوند کی قدرت تمہارے درمیان ظاہر ہوگی۔ خدا کا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو ظاہر کرے گا، اس کے باوجود بھی دنیا فنا نہیں ہوگی۔ یہ تین باتیں یاد رکھیے گا اس جھاڑی کے حوالے سے۔ اور ایسا ہوا بھی، اس کے چہرے پر نگاہ کرتے ہی موسیٰ ایک دفعہ بے ہوش بھی ہو گئے، چہرے پر نہیں اس کی کمر دیکھتے ہی جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ اور لوگوں نے کہا تھا، پھر پہاڑ پر جب بجلیاں کڑکی، لوگ ملاقات کے لیے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم موسیٰ تو خود ہی بات کر، خدا ہم سے کلام نہ کرے۔ اور اس وقت یہ پچھلے کئی سرمنز جو ہیں ان میں ہم یہ بات کر بھی چکے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ یہ مجھے برداشت نہیں کر پائیں گے، میں خود ان کے درمیان آدمی کی صورت میں آؤں گا۔ جھاڑی میں آگ لگی ہے پر جھاڑی جل نہیں رہی ہے۔ موسیٰ تو نے مجھے دیکھا ہے پر تو مرے گا نہیں۔ بنی اسرائیل کے درمیان میں بادل کے ستون میں، آگ کے ستون میں چلوں گا، ان کے آگے آگے رہوں گا پر وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ مجسم ہو کر تمہارے درمیان رہوں گا پر دنیا ہلاک نہیں ہوگی بلکہ زندگی پائے گی۔ جھاڑی، پاؤں سے جوتا اتارنا، یہ جو چیزیں ہیں ان پر ہمیشہ غور رکھیے گا۔ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خدا کے خادمین پر خداوند ظاہر کرے گا اور وہ اس کو انٹرپریٹ کریں گے۔ تیسری بات، جب اس نے بہت سارے ہیلے بہانے کیے باتیں سننے کے بعد تو خداوند کو غصہ بھی آیا۔ آرگیومنٹ ہو رہا ہے نا آپس میں، خداوند کو اس پر غصہ آیا اور خداوند نے سے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ خداوند نے اس پر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ تو اگر ہکلا کر بھی بولتا ہے، اگر تجھے سپیچ ڈس آرڈر کا جو ہے پرابلم بھی ہے، میں اس کے باوجود بھی جو چاہوں استعمال کر سکتا ہوں۔ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں تو چھڑی ہے۔ اس نے کہا اس کے نیچے پھینک دے۔ خدا کسی بھی چیز کو جو آرڈنری ترین ہے، جس کی دنیا کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، خدا خود اس کا استعمال کرنا چاہے تو وہ بہت جلال سے بھر کر اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ایسا ہے، چھڑی ہے، اس سے زمین پر ڈال دے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے خداوند نے اسے وہی چھڑی دی، کہا اسے لے جا، تیری ساری جو ایجپشن جو مصری اختیار ہے اسے آج میں ختم کرتا ہوں، تیری زندگی سے اسے لے لیتا ہوں۔
اور میں تجھے برکت دے کر بنی اسرائیل کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مصر کو بھیجتا ہوں۔ ایک بات خداوند نے چوتھے باب کے جو ہے وہ 22ویں آیت میں کہی کہ جا کر فرعون سے کہنا میرا اسرائیل میرا پلوٹا ہے، اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پلوٹا ہے۔ یہ ٹرم فرعون کو بتانے کا مطلب خاص یہ تھا کیونکہ فرعون اس ٹرم کو، اس ٹرمینالوجی کو سمجھتا تھا، کیونکہ فرعون کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خدا، اپنے دیوتا را کا بیٹا ہے، وہ اپنے دیوتا کا بیٹا کہلواتا تھا، اور خداوند نے اس کے لیے پیغام بھیجا اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پلوٹا ہے، اور میں اپنے زور بازو سے اپنے بیٹے کو یہاں سے تیرے ہاتھ سے چھڑا کر لے جاؤں گا۔ I am the Lord، میں خداوند خدا ہوں، میں خداؤں پر، بادشاہوں پر محیب ہوں اور شاہ عظیم ہوں۔ اگر تو کسی دیوتا کا بیٹا ہے تو جان رکھ اسرائیل میرا بیٹا ہی نہیں، میرا پلوٹا ہے، اور میں اپنے پلوٹے کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، اور تیرے ہاتھ سے تیرے خداؤں کو سزا دے کر اس سرزمین سے اسے نکال کر لے جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ جستجو رکھیں ایک غیر قوم سے جو اس بات کو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ پلوٹا کہنا کیا مطلب ہے، کہ یہ بڑی irrelevant سی بات ہے کہ کوئی فرعون سے کہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پلوٹا ہے۔ خداوند نے موسیٰ کو پھر ایک اور نشان دیا، اس نے کہا اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ، اسے پھر ڈھانپ لے۔ جب باہر نکالا تو وہ سفید کوڑی تھا۔ دو چیزیں کہ لعنت اور برکت ہمارے اندر ہی سے نکل رہی ہیں۔ خدا نے کہا کہ میں تجھے برکت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں اور میں تجھے لعنت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، ایز اے پریسٹ، ایز اے کاہن جو خدا سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ خدا کے کاہن کہلواتے ہیں، اور خدا کے کاہن کے سبب سے، اس کہانت کے کام کے سبب سے خدا شفا بھی دے سکتا ہے، برکت بھی دے سکتا ہے، اور اس کہانت کے کام میں بھول چوک یا کہہ لیجئے دانستن اس میں جو ہے وہ ایسا کرنے سے لعنت بھی آ سکتی ہے۔ اسی کہانت سے برکات بھی نکلتی ہیں، اور اس کہانت کے کام کو فورٹیفائی کرنے کے سبب سے، اسے جو ہے وہ آلودہ کرنے کے سبب سے وہاں سے لعنتیں بھی نکل سکتی ہیں۔ میں خداوند ایسا کر سکتا ہوں۔ اس وقت پھر موسیٰ کو خداوند نے وہاں سے آگے چلنے کے لیے کہا۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، ہم سب جتنے آج یہاں پر موجود ہیں، ہم نے اس ساری سٹوری سے، اس سارے حالات سے، ہم نے چرواہوں کا بھی ذکر پڑھا، ہم نے خداوند کے پہاڑ کا بھی ذکر پڑھا، ہم نے جگہ کے پاک ہونے کی وجہ بھی جو ہے وہ تلاش کی، ہم نے جوتا اتارنے کی جو ہے اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر خدا کے حضور کھڑا ہونے کی بات بھی سیکھی، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جھاڑی جل کیوں نہیں جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ دل لگائیں، ہم اس میں سے اور بہت ساری باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ خداوند کا کلام بھلا ہے، راست ہے، سچ ہے، اس کا روح ہمیں بتاتا اور سکھاتا رہتا ہے۔ وہ راضی ہے کہ ہم سے بات کرے، پر ہمارے پاؤں میں جو جوتے ہیں وہ صلح کے نہیں ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے غالباً یسایہ نبی کے صحیفے میں کہ کوئی میری حضوری کا دامن پکڑ لے اور مجھ سے صلح کر لے۔ خداوند سے صلح کرنے کے لیے اس کی پریزنس کو تھامنا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں لینا پڑتا ہے، تاکہ خداوند کے حضور ہمارے لیے صلح اور سلامتی صادر ہو۔ ہم جتنے آج موجود ہیں، کتنے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے 40 سال خدا کے اگینسٹ کام کیا تھا۔ اس کے پاؤں اس ٹیمپل کی طرف جو راہ کی تھی، جو اور 10 دیوتا، نہ جانے کس کس دیوتا کے سامنے یہ سر جھکا ہوا تھا۔ خدا نے کہا تو اپنا جوتا اتار، تیرے اور میرے درمیان صلح نہیں ہے۔ میں آج تجھ سے جو ہے اس کو اتارنے کا جو سمبولیکلی میرے نزدیک جو مطلب بنتا یہ ہے کہ تیری پرانی جتنی بھی قباحتیں تھی تیری زندگی میں اسے آج دھو دیتا ہوں۔ میری پریزنس کے سبب سے تو پھر سے پاک ٹھہرے گا، اور تیرے اور میرے درمیان صلح رہے گی۔ اور موسیٰ کے لیے لکھا ہے کہ روئے زمین پر اس کی مانند حلیم آدمی کو تھا ہی نہیں۔ سارے علوم سے واقف تھا، پوری جتنے سٹڈیز تھیں، جتنا کچھ سکھایا جاتا تھا، ان سب سے وہ واقف تھا۔ خدا نے اس ساری تعلیم کا تکبر،
اس نے ایجپشن پرنس اور کنگ ہونے کی طرف جو ہے جتنے بھی اس کے قدم تھے وہ سب روک کر خدا نے اپنے لیے اس کو چنا تاکہ بیابان میں اس قوم کو لیڈ کر سکے جو گردن کش ہے. اور کوئی غسیلا آدمی جو مکہ مار کے مصری کو مار دے وہ قوم کو, اتنی گردن کش قوم کو غصے کی حالت میں لیڈ نہیں کر سکتا. خداوند نے اس کے غصے کو زیرو کیا, اس کے انر بینگ کو اس نے ڈاؤن ٹو ارتھ بنایا. بھیڑوں کے پیچھے 40 سال اس نے جوتیاں جو ہے وہ چپلیں گسائی ہیں, اور خداوند نے جب کلام کیا اس وقت تک اس کی ساری کی ساری میں جو ہے وہ مر چکی تھی, اور آخر خدا نے پھر اسے پاک کیا. میرے بہن اور بھائی, جب تک ہم اپنی میں جیتے ہیں خدا کے لیے مشکل ہے کہ ہم سے بات کرے, پر خداوند جسے چاہے, جہاں چاہے, جس حالت میں چاہے کسی کی جسم میں, روح میں ڈسیبلٹی ہی کیوں نہیں ہے, خدا اگر اسے چاہے تو استعمال کر سکتا ہے اگر کو اویلیبل ہو تو. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں چند لمحوں کے لیے, غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, کس جگہ پر کھڑے ہیں, ہماری پوزیشن کیا ہے. کیا خداوند کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں اور اس جلتی ہوئی جھاڑی کو ہم اپنے بدن میں, اپنی روح میں, اپنی کمیونٹی میں, اپنے چرچ میں محسوس کر سکیں کہ کیا میرا چرچ اس برننگ بش کی مانند ہے یا نہیں ہے جس میں خدا ہو کر ظاہر ہوتا ہے. اب اس جھاڑی کی جو ہے وہ جلتی اور بھسم نہیں ہوتی, بلکہ اس کے اندر کی نجاستیں جو ہے وہ جل جاتی ہیں, وہ پاک ہوتی ہے. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام میں ہم سب مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں, اپنے آپ کو تیرے پاس لے کر آتے ہیں. خداوند ہمارے بدن تیرے سامنے موجود ہیں. خداوند ہم تیرے ساتھ صلح کا عہد باندھ لینا چاہتے ہیں, صلح کی, سلامتی کی, خوشخبری کے جوتے پہننا چاہتے ہیں تاکہ ہم بتیروں کے لیے غلامی سے چھٹکارے کا سبب ہو سکے. خداوند رحم کر, خداوند رحم کر, ہم سب پر رحم کر. اور وہ کرسز جو سیلف رائٹیسنس کی ورشپ کرتے ہوئے اپنے ہی نگاہ میں راست کار ہوتے ہوئے ہم نے جتنا قصور کیا ہے, ہمارے اندر جتنا تکبر موجود ہے, یسوع ناصری کے نام سے آج ہم سرنڈر کرتے ہیں, زیرو ہو جائے تاکہ خداوند یہ بدن تیرے جلال کو تھام سکے, تیری آگ کو تھام سکے, تاکہ دنیا پر زندگی ظاہر ہو تیرے بیٹے کی مانند. اور جب خداوند آگ کا ٹیسٹ ہو تو ہم بھسم نہ ہو جائیں, جل نہ جائیں, بلکہ ہمارا کام اور ہم سونے اور چاندی کی طرح قائم رہ سکیں, پیوریفائڈ, خالص ہو کر, پاک ٹھہر کر. خادموں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, دوستوں کو, جتنے یا خداوند خادمین ہیں, خادمائیں ہیں, یسوع ناصری کے نام سے خداوند پاکیزگی میں چلیں تاکہ تیری حضوری کا دامن تھام کر تجھ سے صلح کے بند میں بندھے رہیں. تیری تعریف ہو, سننے والوں پر سلامتی ہو, وہ جو بعد میں سنیں گے ان کی بھی سلامتی ہو. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند, تیری تعریف کرتے ہیں, تیری پرستش کرتے ہیں. قادر مطلق کی سلامتی ہو, قادر مطلق کی سلامتی ہمارے ساتھ بنی رہے. اسرائیل کی بھی سلامتی ہو, ہم سب کی سلامتی ہو. خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف.